बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ नूह। आप पढ़िए इन पर नूह अलैहिस्सलाम की ख़बर। इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमी, जब उन्होंने कहा ए मेरी कौम, इन कान कबुर अलैकुम मक़ामी, अगर गरां गुज़रता है तुम पर मेरा खड़ा होना, व तज़कीरी बि आयातिल्लाह, और मेरा नसीहत करना अल्लाह की निशानियों का, फ़अलल्लाहि तवक्कलतु, बस अल्लाह ही पर मैं भरोसा करता हूँ। फ़अजमिउ अमरकुम, तुम मुत्तफ़िका फ़ैसला कर दो मेरे ख़िलाफ़ अपने मामले का, व शुरकाअकुम उदउ शुरकाअकुम, और तुम बुलाओ अपने शुरका को, और फिर न हो तुम्हारा मामला तुम पर पोशीदा। सुम्मा क़ुज़ू इलैया, फिर तुम लोग नाफिज कर दो अपना फ़ैसला मेरे ऊपर, वला तुनज़िरून, और तुम मुझे मोहलत न दो। कल के सबक में मैंने बात अर्ज़ की थी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम पर गरां गुज़रता है मेरा खड़ा होना, ये किनाया था मेरा नसीहत करना, वाज़ करना और अल्लाह की निशानियों को बयान करना, तो मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। फ़अजमिउ अमरकुम, तुम मुत्तफ़िका फ़ैसला करो मेरे ख़िलाफ़। अजमिउ इसका मतलब होता है मुत्तफ़िका आरा, तमाम बातें मेरे ख़िलाफ़ जमा हो जाएं, यानी सब कौली तौर पर ज़बान से मुत्तफ़िका फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ कर दो। और यह तो मैंने अर्ज़ किया था वाओ बमाने माँ के है, तो माँ शुरकाइहिम, तुम मुत्तफ़िका फ़ैसला जब करो तो तुम अपने साथ अपने शुरका को भी शामिल करो, यानी उनसे भी राय लो। लेकिन इस सूरत में बात ये आती है कि यहाँ शुरकाअकुम का आतफ़ अजमिउ पर हो रहा है, तो इस सूरत में फिर नुकसान ये होता है, अजमिउ आता है अक़वाल को जमा करने के लिए, अक़वाल को जमा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि माबूदान बातिला के अक़वाल नहीं है, वो तो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है शुरकाअकुम का आतफ़ पीछे पर न हो, इसके लिए आमिल माज़ूफ़ हो, उदउ शुरकाअकुम, कि तुम सब भी मुत्तफ़िका फ़ैसला करो मेरे ख़िलाफ़, और तुम अपने शुरका को भी बुलाओ, यानी अपने खुदाओं और माबूदों को भी बुलाओ। तो गोया तुम तन्हा न हो, तुम्हारे माबूद भी तुम्हारे साथ हों। सुम्मा ला यकुन अम्रुकुम अलैकुम गुम्मा, फिर न हो मामला तुम पर कोई पोशीदा, यानी तुम ये मेरे ख़िलाफ़ मशवरा रात के अंधेरे में न करो, छुप कर न करो, बल्कि एलानिया करो, सरेआम करो, सब मिलकर खुल कर मेरी मुखालफत करो, फिर भी तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी तुम छुप कर मामला न करो बल्कि एलानिया करो। सुम्मा क़ुज़ू इलैया, फिर उस फ़ैसले को नाफिज भी कर दो मेरे ऊपर, यानी जो तुमने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला किया कि हम इसको मुल्क बदर करेंगे, हम इनको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, तो ये तुम वो फ़ैसला मेरे ऊपर नाफिज भी कर दो। फिर भी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं हक़ बात कहूँगा। वला तुनज़िरून, और तुम मुझे मोहलत भी न दो। कभी तो इंसान मोहलत दे देता है, यार छोड़ो अभी नौजवान है, जवानी का खून है, ठीक हो जाएगा। कहा तुम मुझे कोई मोहलत न दो, और जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी इस दावत से पीछे नहीं हटूँगा। वला तुनज़िरून में ये जो नून पर कसरा है, असल में है वला तुनज़िरूनी, कि तुम मुझे मोहलत न दो। तो यहाँ पर याए मुतकल्लिम को हज़फ किया है, और ये जो नून विक़ाया है इस पर कसरे को बाकी रखा है, ताकि ये याए मुतकल्लिम के हज़फ पर दलालत करे। बात समझ रहे हैं? ये जमा का नून नहीं है, जमा का नून पर तो फ़तहा होता है, मंसूब होता है। ये जमा का नून नहीं है, बल्कि ये नून विक़ाया है। ये नून विक़ाया है, असल में वला तुनज़िरूनी था, तो याए मुतकल्लिम को हज़फ कर दिया और नून पर कसरे को बाकी रखा, ताकि ये या के हज़फ पर दलालत करे, ताकि ये याए मुतकल्लिम के हज़फ पर दलालत करे। ये जमा का नून नहीं है, इसीलिए तर्जुमा होगा वला तुनज़िरूनी, यानी तुम मुझे मोहलत भी न दो। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्र, बस अगर तुम मुँह फेर लो तो मैं नहीं सवाल करता तुमसे किसी अजर उजरत का, मैं नहीं सवाल करता तुमसे किसी उजरत का।
ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ اگر تم لوگ اعراض کرتے ہو، میری بات نہیں سنتے، تو میں تم سے مطالبہ نہیں کرتا اجرت کا۔ نیچے لکھیں تم تکذیب کرتے رہو، تم جھٹلاتے رہو، میں تم سے کوئی اپنی تبلیغ کے معاملے میں اجرت کا، پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا۔ دیکھیں انسان جب دین کی بات کرتا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ پیسوں کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کو لالچ ہے، مال اور دولت کی وجہ سے کر رہا ہے، حرص ہے اس کو، تو فوراً بات کہہ دی کہ بھئی مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے نصیحت نہیں کرتا میں تم سے اجرت لوں، میری اجرت تو مجھے میرا اللہ دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جسے اللہ نے توفیق دی ہو وہ دین کا کام فی سبیل اللہ کرے، دین کے کام پہ اجرت نہ لے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے امامت پر، خطابت پر، تدریس پر، مؤذنی پر اور سبق پڑھانے پر انسان اجرت نہ لے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اجرت نہیں لی۔ اور جب انسان اجرت نہیں لیتا تو زیادہ اخلاص ہو جاتا ہے، بات میں اللہ تاثیر زیادہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ محض اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اجرت لینا ناجائز نہیں ہے، متاخرین علماء کا فتویٰ ہے اجرت جائز ہے۔ اور انسان یہ جو اجرت لیتا ہے وہ اپنے وقت کی اجرت لیتا ہے، کہ اگر وہ یہ وقت کسی اور جگہ لگاتا، کسی فیکٹری میں، کسی کام میں، تو اس سے زیادہ کما لیتا۔ آج کل تو تنخواہیں بھی محدود ہیں، 4,000، 5,000، 8,000، وہ بھی اکثر بند رہتی ہیں۔ تو اگر وہ یہ وقت کہیں اور لگاتا تو زیادہ کما لیتا۔ تو یہ اجرت دین پڑھانے کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ وقت کی اجرت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہو تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس پر کوئی اجرت نہ لے، اپنا کاروبار کرے، کوئی سیٹ اپ رکھے، اس سے اپنا خرچہ چلائے اور دین کا کام فی سبیل اللہ کرے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، فما سألتکم من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجرت۔ جب انسان اجرت نہیں لیتا تو حق بات کرتا، اور جب آدمی اجرت لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، تو پھر وہاں پر وہ سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے کہ بھئی مجھ سے کمیٹی والے بھی ناراض نہ ہوں، فلاں صاحب بھی ناراض نہ ہو، فلاں بھی ناراض نہ ہو۔ اگر میں کوئی بات رسم و رواج کے، کوئی بات دنیا کے یا رشوت کے یا سود کے خلاف کہوں گا، فلاں تو اس معاملے میں مبتلا ہے، کہیں ناراض ہو کر خرچہ بند نہ کر دے، تو پھر انسان حق بات نہیں کہتا۔ اور جب کسی سے اجرت نہیں لیتا تو پھر وہ ڈھنکے کی چوٹ پر حق بات کہتا ہے۔ بات سمجھیے؟ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام نے کبھی اجرت نہیں لی، انہوں نے جو بات حق ہے انہوں نے کہی۔ جس امام سے سارے راضی ہوتے ہیں کوئی بھی اس کو کبھی بھی وہ نہیں کہتا، سمجھو وہ حق بات نہیں کہتا، ورنہ جب بھی آپ حق بات کہیں گے کچھ لوگ آپ سے ضرور ناراض ہوں گے۔ جو رسم و رواج میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کی زندگیاں حرام میں گزر رہی ہیں، وہ ضرور ناراض ہوں گے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی حق بولے اور اس کے مخالفین پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کہیں جی میں بڑی مصلحت سے بولتا ہوں، بھائی سب سے زیادہ مصلحت، سب سے زیادہ مزاج کی نرمی، محبت سے گفتگو کرنے والے، شفقت سے بات پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جب آپ نے دین کی بات کہی تو اپنے ہی چچا نے پتھر اٹھا کر مارا، تو اپنے ہی لوگ مخالف ہو گئے، طائف میں پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ تو انسان جب بھی حق بات کہتا ہے کچھ لوگ ضرور اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمیں حق بات بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ، خیر خواہی اور نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پھر بھی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بھلے ناراض ہو۔ تو بہرحال انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے ان اجری الا علی اللہ، ہماری اجرت نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے، اطاعت گزاروں میں سے، جو اللہ کا حکم ہوگا میں اطاعت کروں گا۔ ان دو آیتوں سے پتہ چلا انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء میں دو وصف ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ کی ذات پر توکل ہو۔ نمبر دو، حق بات کہتے ہوئے وہ کسی سے ڈرے نہیں۔ اور تیسری بات جوڑ دو، کسی سے اجرت نہ طلب کریں، دین کی بات پر اجرت نہ مانگے، یہ علماء کا وصف ہو۔ اللہ پر توکل ہو، حق بات کے کہنے میں کسی سے خوف زدہ نہ ہو،
اور اپنے معاملے میں کسی سے دنیا نہ چاہیں، یعنی دین کا کام دولت، حرص و ہوس، پیسے کے لیے نہ ہو بلکہ محض اللہ کی رضا کی۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا، پس انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نیچے لکھیں ماضی استمراری ہے، یعنی مسلسل جھٹلاتے رہے، بریکٹ میں مسلسل جھٹلاتے رہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ثمرہ انابت یعنی جو ماننے والے تھے، اللہ نے ان کو بدلہ یہ دیا کہ ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے بنا دیا انہیں جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، انجام تکذیب، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ پس تم دیکھو کیسا انجام ہوا جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا، ڈرائے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس لیے ترجمہ اس میں مفعول والا لکھیں، پس کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام ان کو مسلسل دعوت دیتے رہے، تو 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن اتنی طویل دعوت کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ فَكَذَّبُوهُ ماضی استمراری ہے، ترجمہ لکھیں گے مسلسل جھٹلاتے رہے، بار بار تکذیب کرتے رہے، جب بھی بات کہتے تو نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیتے۔ تو فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، یعنی جو ان پر ایمان لانے والے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے صحابہ کو، نوح علیہ السلام کے صحابہ کو ہم نے نجات دی۔ اس سے اشارتاً پتہ چلا کہ جو پیغمبر پر ایمان لانے والی جماعت ہوتی ہے ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، تو اللہ جہاں پیغمبر کا تذکرہ کرتا ہے وہاں پیغمبر کی جماعت کا ذکر بھی کرتا ہے، تو ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کو بھی دی کہ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ کس چیز میں؟ فی الفلک، کشتی میں۔ لفظ فلک مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کو جانشین، یعنی نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد اب یہ لوگ بعد میں نیک لوگ جانشین بن گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، انجام تکذیب، جنہوں نے جھٹلایا ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا۔ سب سے پہلے جو عذاب آیا ہے پانی میں ڈبونے کا، غرق کرنے کا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، اس سے پہلے کسی قوم کو غرق نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلا عذاب پانی میں غرق کرنے کا نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ اب اس سے آگے رکوع میں واقع آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے متصل بعد، تو اور سب سے آخر میں جس کو غرق کیا گیا وہ فرعون اور اس کے لشکر کو۔ اس مناسبت سے بھی دونوں واقعات جمع ہیں۔ سب سے پہلے جو قوم غرق ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے نہ ماننے والی قوم تھی، اور سب سے آخری جس قوم کو غرق کیا گیا وہ فرعون اور فرعون کے چاہنے والے تھے، ان کو غرق کیا گیا، اس لیے ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فانظر کیف کان، دیکھیں کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، یعنی معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بغیر پیغمبر بھیجے، بغیر ان تک نصیحت پہنچائے، رسولوں کو بھیجے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ عذاب تب دیتا ہے جب اللہ رسول بھیج دے، دعوت پہنچا دے، پھر کوئی نہ مانے تب اللہ عذاب دیتا ہے۔ لفظ منذرین سے کیا معلوم ہوا کہ جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا کیسا انجام ہوا؟ معلوم ہوا اللہ پہلے پیغمبر اور کتابیں بھیج کر ڈراتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدہ، تخویف دنیاوی کا اجمالی نمونہ، تخویف دنیاوی کا اجمالی نمونہ۔ ثم بعثنا من بعدہ، پھر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد، من بعدہ کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف ہے، پھر ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کے بعد رسولاً، کئی رسولوں کو، الی قومہم، ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف۔ ترجمہ لکھیں، ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف۔ دیکھیں سب رسول ایک قوم کی طرف تو نہیں آئے نا،
ہر رسول الگ الگ اپنی اپنی قوم کی طرف آیا. فجاؤہم بالبینات، پس وہ لے کر آئے واضح دلائل. فما کانوا لیؤمنوا، عناد قوم، پس نہیں تھے وہ ایمان لے کر آتے. بما کذبوا بہ من قبل، اس چیز پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. پس نہیں تھے وہ ایمان لے کر آتے جس کو وہ جھٹلا چکے تھے من قبل، اس سے پہلے. بریکٹ میں ابتدا میں، بریکٹ میں ابتدا میں، یعنی جس کو وہ ابتدا میں جھٹلا چکے تھے وہ نہیں تھے اس پر ایمان لانے والے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں. بریکٹ میں ضدی لوگ، ضدی لوگ. دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف. پس وہ رسول لے کر آئے واضح دلائل. ہر نبی کو اللہ نے معجزات دیے تھے تاکہ لوگ ان معجزات کو خرق عادت باتوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئیں. لیکن فما کانوا لیؤمنوا، پس نہیں تھے وہ ایمان لے کر آتے جس کو وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے. اس سے پہلے میں نے بریکٹ میں کہا ابتدا میں. تو جس کو آدمی ابتدا میں جھٹلا لیتا ہے عموماً پھر بعد میں اس کو مانتا نہیں. تو انہوں نے پہلے مرحلے میں کہہ دیے جھوٹا ہے، تو پھر نہ انہوں نے تحقیق کی نہ غور و فکر کیا. تو جب پہلے جھوٹا کہا تو بعد میں جھٹلاتے رہے. وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اور مہر ان کے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے تھی. گناہ کرتے 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 ان کے دل سیاہ ہو گئے، مہر لگ گئی. اب ان کو ایمان کی بات کہو تو یہ اس کو جھٹلا دیتے. تو یہ کون لوگ تھے؟ میں نے بریکٹ میں عرض کیا ضدی لوگ تھے. ضدی لوگوں کو قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی. ثم بعثنا من بعدہم، تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ، تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ. دیکھیں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی واقعہ تھا، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی واقعہ. ماقبل میں تھا نوح علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا ہم نے کشتی میں ان کو نجات دے دی، جنہوں نے نہیں لایا ہم نے ان کو غرق کر دیا. اب یہاں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہم نے ان کو نجات دے دی، جنہوں نے نہیں لایا فرعون اور ان کے حواریین ہم نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. من بعدہم یہ ضمیر رسول کی طرف، ان رسولوں کے بعد، یعنی یہی رسولوں کا سلسلہ چل رہا تھا. انہی کے بعد ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف، و ملئہ اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا معجزات دے کر، فاستکبروا حالت نمبر 1، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ ایسی قوم تھے جو جرم کرنے والے تھے. نیچے لکھے عادی مجرم تھے، عادی مجرم تھے. دیکھیں ایک مجرم ہوتا ہے کہ جس سے ابھی کوئی جرم ہو جائے اس میں تو امید ہوتی ہے کہ توبہ کر دے گا، باز آ جائے گا، لیکن جو عادی ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ باز نہیں آتا. تو یہاں فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور سرداروں کی طرف بھیجا اور معجزات دے کر بھیجا. فاستکبروا حالت نمبر 1، بجائے ماننے کے فرعون اور ان کے سرداروں نے آگے سے تکبر کیا، اور متکبرین کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی کیونکہ ان میں طلب نہیں ہوتی، اور اللہ بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا. متکبرین میں طلب نہیں ہوتی. جب آدمی تکبر کرتا ہے تو طلب نہیں ہوتی نا، اور جس میں طلب نہ ہو اللہ اس کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. یہ کوئی دین لاوارث تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کو طلب ہی نہ اور اللہ اس کو زبردستی دے دے. تو لا اکراہ فی الدین، نہ جبر ہے اور نہ طلب کے بغیر زبردستی دینا ہے. تو اور یہ ایسی قوم تھے جو عادی مجرم تھے. فلما جاءہم الحق حالت نمبر 2. دوسری حالت کیا؟ جب آیا ان کے پاس حق، نیچے لکھیں معجزات.
جب ان کے پاس حق یعنی معجزات آئے من عندنا ہماری طرف سے، معلوم ہوا کہ معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر سرزد ہوتا ہے نبی کی حقانیت اور سچائی کے لیے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر سرزد ہوتا ہے نبی کی سچائی اور حقانیت کے لیے۔ تو فرمائے یہ معجزات ہماری طرف سے تھے۔ قالوا ان ھذا لسحر مبین، اب انہوں نے کہا یقیناً البتہ یہ تو جادو ہے واضح، کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ بجائے یہ کہ معجزات پر ایمان لے کر آتے، انہوں نے اس کو تعبیر کس سے کیا؟ معجزات، جادو سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو بڑے معجزات دیے تھے، نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا۔ عصا کا تذکرہ آگے آئے گا کہ وہ لاٹھی انہوں نے اس کو پھینکا اور اللہ نے اس کو بڑا اژدہا بنا دیا اور اس میں ان کے جتنے سام تھے سب کو وہ نگل گیا۔ اور ید بیضا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں اپنا ہاتھ رکھتے اور باہر نکالتے تو ہاتھ بالکل روشن ہو جاتا، چمکنے لگتا۔ یہ اللہ نے دو معجزات دیے تھے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ کہتے ہو حق کے مقابلے میں لما جاءکم، جب وہ حق تمہارے پاس آیا، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ تم حق کے مقابلے میں جب حق آ گیا تم کہتے ہو تو کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، واو حالیہ ہے، حالانکہ نہیں کامیاب ہوتے جادوگر لوگ، جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نیچے لکھیں جو مدعی نبوت ہو اور جادوگر ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جو مدعی نبوت ہو، نبوت کا دعویٰ کریں اور پھر جادو کریں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پر معجزے کو سرزد کروایا، اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اس طرح کے کبھی بھی ایسی چیزیں سرزد نہیں ہوں گی اگر یہ نبوت کا دعویٰ کریں۔ اگر کہیں ہم نبی ہیں تو پھر ان کے ہاتھوں پر ایسی چیزیں سرزد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پر، پیغمبر نبی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی سچائی کے لیے بڑے ڈٹ کر اور واضح الفاظ میں کہتا ہے دیکھو ابھی میں تمہیں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں، اور اللہ پھر وہ معجزہ ان کے موافق سرزد بھی کرتا ہے، جیسے نبی چاہ رہا ہے اسی کے موافق ہوتا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہوتے، اور اگر یہ نبوت کا دعویٰ کریں پھر یہ لوگ کوئی خرق عادت چیز پیش کریں تو وہ ان کی کبھی موافق نہیں ہوتی، کیونکہ نبوت کے دعوے کے بعد اللہ ان کے ہاتھوں پر پھر ایسی چیزوں کو سرزد نہیں کرواتا تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے کہا جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، وقتی طور پر اگر ہو بھی جائے نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، اخروی اعتبار سے ہمیشہ ناکام ہوگا، موت کے وقت رسوا ہو جاتا ہے، زندگی میں رسوائی ملتی ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جادو سے، ان تمام افعال سے کیا رکھے؟ دور رکھے، کیونکہ جادوگر کوئی پسندیدہ لوگ نہیں ہے، اس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے، اور کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے، استمداد کرے تو اس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مافوق الاسباب میں مدد لیتے ہیں، عموماً جادوگر نجس اور ناپاک رہتے ہیں اور گندگی اور غلاظت کے ساتھ تعویذات لکھتے ہیں، غیر اللہ سے، مشرکین سے مدد مانگتے ہیں، جنات سے اور شیاطین سے، اس وجہ سے یہ لوگ ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عناد قوم، کیا تو لے کر آیا ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں، کیا تو لے کر آیا ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں عما وجدنا علیہ، اس طریقے سے جس پر ہم نے اپنے آپ کو پایا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے ہو سرداری زمین میں، سرداری زمین میں،
وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ دیکھیں قوم کا عناد اور دشمنی کتنی ہے۔ قوم نے آگے سے کہا، دو باتیں کہی۔ پہلی بات کہی کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے مذہب سے پھیرنا چاہ رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر دو، تم دونوں چاہتے ہو سردار بن جائیں، تم دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، تم چاہتے ہو ارض یعنی مصر، اس مصر کی زمین میں تمہیں سرداری اور بادشاہت مل جائے، تو تم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو؟ سردار بننے کے لیے کر رہے ہو۔ تو قالو اجئتنا، کہ تو لایا ہمارے پاس، لتلفتنا، کہ تو پھیر دیں ہمیں، تو پھیر دے ہمیں۔ یہ لتلفتنا یہ باب ضربہ سے فعل مضارع معروف ہے، باب ضربہ سے فعل مضارع معروف ہے، اور لام تعلیل کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ لتلفتہ، یہ جو تا پر زبر ہے یہ لام تعلیل کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، اور نا یہ اس کا مفعول اول ہے، سمجھ رہے؟ تو تلفتہ باب ضربہ سے فعل ماضی معروف ہے، اور لام تعلیل کی وجہ سے یہ منصوب ہے، تو معنی کیا ہوا؟ تاکہ تو پھیر دے ہمیں، ہم ماں اس طریقے سے جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو۔ اور نمبر دو، تم دونوں چاہتے ہو اپنے لیے سرداری زمین میں، عرض کے نیچے مصر، مصر کی زمین میں بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم تو تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون اتونی، تدبیر فرعون، تدبیر فرعون، اب فرعون نے تدبیریں اور چال چلنا شروع کی۔ فرعون نے کہا، لے کر آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو، علیم ماہر، ہر ماہر جادوگر کو لے کر آؤ، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے اس نے کہا۔ یہاں لکھیں بکل کے نیچے استغراق عرفی مراد ہے، استغراق عرفی۔ دیکھیں دنیا کے تمام جادوگروں کو تو جمع نہیں کر سکتا تھا نا، مراد تھی کہ میری سلطنت اور بادشاہت میں جو جادوگر رہتے ان کو بلاؤ۔ ساری دنیا کے ہر جادوگر کو جمع کرنا تو اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ استغراق عرفی ہے، کہ تم لے کر آؤ جادوگروں کو۔ فلما جاء السحرہ، پس جب آ گئے تمام جادوگر، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، یعنی تم نے جو اپنا جادو اور کرتب دکھانا ہے دکھاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں پہلے خود اپنی لاٹھی نہیں ڈالی، پہلے ان سے کہا تم ڈالو۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا معجزہ ظاہر کرتے، اپنی لاٹھی ڈال دیتے، اب یہ اتنے سارے جادوگر ہیں، یہ لوگ اپنی لاٹھیاں ڈالتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی کا سانپ تھا وہ اس میں ان کو نظر نہ آتا، اور وہ کہتے یہ تو ہمارا سانپ ہے، دوسرا کہتا یہ ہمارا سانپ ہے، وہ جادوگر اپنی طرف نسبت کر دیتے۔ اس لیے پہلے باطل سے کہا تم اپنا کرتب دکھاؤ، حق بعد میں آئے گا۔ تو پہلے باطل کے سارے آ گئے، سب نے اپنے اپنے سانپ لے آئے، اب میدان میں سب کے سانپ ظاہر ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ ایک اژدہا بنا، تو آنن فانن وہ سب کو نگل گیا۔ اب وہ جہاں جاتے تو وہی اژدہا نظر آتا، باقی میدان میں کوئی موجود نہیں تھے۔ تو یہ حکمت ہے کہ باطل سے کہا پہلے کرو جو کرنا ہے تم نے۔ تو قال لهم موسیٰ القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو تم اس کو ڈال دو۔ ملقون یہ باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں تھا ملقیون، ملقیون، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو قاف پر پیچھے نقل کر دیا اور قاف سے کسرہ حذف کر دیا، تو اجتماع ساکنین جمع ہو گئے، یا اور واو، تو یا کو حذف کر دیا تو ہو گیا ملقون۔ سمجھ گئے؟ ملقون اصل میں تھا ملقیون، تو یا پر ضمہ ثقیل تھا، ما قبل پہ اس کو نقل کر دیا اور اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، تو اب یہ صیغہ ہے
باب افعال سے اسم فاعل کا، تو ترجمہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈال دو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو، جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب سب نے ڈال دیا تو قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، پس وہ چیز جو تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ لیکن جئتم کے صلے میں با آیا ہے، اس لیے ترجمہ لکھو گے وہ چیز جو تم لائے ہو وہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اور یقیناً اللہ جادو کو باطل کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور یقیناً اللہ نہیں درست کرتا فساد کرنے والوں کے عمل کو، نہیں سنوارتا، نہیں درست اور ٹھیک کرتا فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو ما ہے نا، یہ ما موصولہ ہے، اور جئتم فعل فاعل مل کر صلہ ہے، اور پھر یہ موصول صلہ مل کر مبتدا ہے، اور السحر اس کی خبر ہے۔ سمجھ رہے؟ ما موصولہ ہے اور یہ جئتم فعل فاعل مل کر اس کے لیے صلہ ہے، اور بھی جار مجرور اسی سے متعلق ہے، تو یہ موصول صلہ مل کر مبتدا ہے اور السحر اس کی خبر ہے۔ اس لیے ترجمہ میں نے کیا ما جئتم بہ السحر، وہ چیز جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، اور یقیناً اللہ جادو کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جادو کرنے والوں کے کام کو کبھی درست نہیں کرتا۔ اللہ جادو کو مٹاتا ہے، کیوں؟ ان اللہ، علت نمبر ایک، اللہ جادو کو اس لیے مٹاتا ہے کہ اللہ فسادیوں کے کام کو ٹھیک نہیں کرتا۔ اب مفسدین کے نیچے لکھیں مفسد انہیں اس لیے کہا کہ یہ معجزے کے مقابلے میں آئے، جو معجزے کے مقابلے میں آتا ہے وہ مفسد ہوتا ہے، اور ایسے مفسد کے کام کو اللہ سنوارتا اور ٹھیک نہیں کرتا۔ جو معجزے کے مقابلے میں آئے وہ مفسد ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آ رہے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں آئے، تو جو معجزے کا مقابلہ کرے وہ کون؟ مفسد، اور ایسے مفسد آدمی کا کام کبھی سنورتا نہیں۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ، علت نمبر دو، اللہ کیوں مٹاتا ہے جادو کو؟ اس لیے کہ اللہ یحق اللہ الحق بکلماتہ، کہ وہ اللہ غالب کرتا ہے حق کو اپنے وعدوں کے مطابق۔ اللہ حق کو غالب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے اپنے وعدوں کے مطابق۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند سمجھیں۔ تو دیکھیں اللہ، علت دوسری کہ اللہ جادو کو کیوں مٹا رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں حق کو ثابت کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے حق کو ثابت کر دیا، اگرچہ یہ مجرم فرعونی اور اس کے ماننے والوں کو ناپسند تھا، لیکن اللہ نے اپنے حق کو ثابت کر دیا۔ فما آمن لموسیٰ، پس نہیں ایمان لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند لڑکے، ذریہ چند لڑکے موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے، علی خوف، علی بمانے مع کے ہیں، مع خوف من فرعون، باوجود یہ کہ انہیں خوف تھا فرعون کا، وملئہم، اور ان کے قوم کے سرداروں کا، ان یفتنہم، کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً یہ فرعون البتہ بڑا سرکش تھا زمین میں بڑی سرکشی کرنے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ فرعون تو یقیناً حد سے تجاوز کرنے والا تھا، دیکھیں یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی معجزات لے کر آئے تو نہیں ایمان لایا مگر چند نوجوان لڑکوں نے۔ اس لیے عموماً جو ایمان لے کر آتے ہیں نا وہ نوجوان ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ تو باپ دادا کے مسلک پر ہوتے ہیں، اس لیے بوڑھے کو آپ سمجھاؤ وہ بات نہیں سمجھے گا۔ آج کے الفاظ میں کہوں وہ کہے گا 14ویں صدی کا مولوی آ گئے اور مجھے دین سکھا رہا ہے۔ نوجوان بات جلدی مان لیتے ہیں، اس لیے کوئی بھی تحریک چلانی ہو اور اس کو کامیاب کرنا ہو تو اس میں سہارا نوجوانوں کا ہوتا ہے۔
اصحاب کہف بھی کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ بھی نوجوانوں کی ایک جماعت تھی۔ صحابہ اکرام میں بھی اکثر وہ تھے جو نوجوان تھے، تو کام کرنے والے نوجوان ہوتے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ صرف دعائیں والے، ان سے دعائیں لی جائیں، تو اصل کام کریں گے نوجوان۔ تو نہیں ایمان لائے مگر ان کے قوم میں سے چند نوجوان لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن جب ایمان لائے تو ان کی حالت کیا تھی؟ ان پر خوف سوار تھا۔ یہاں پر لفظ علا آیا، یعنی ان پر فرعون کا خوف سوار تھا اور سرداروں کا، کہ بھئی فرعون اتنا بڑا بادشاہ اور سارے سردار مخالف، سلطنت مخالف، موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ عہدہ، نہ دولت، نہ کوئی پیسہ اور نہ کوئی سرداری، تو ایمان تو لے آئے لیکن کیا سوار تھا؟ خوف۔ ان پر فرعون کا اور سرداریوں کا ان یفتنہم، کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فتنہ کیا؟ تکلیفوں میں نہ ڈال دیں، آزمائشوں میں، جیل میں ڈالنا، مار پیٹ کرنا، ظلم و ستم کرنا۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ یہ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں کہ جو ان کو نہ مانے تو یہ لوگ اس پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وجہ ان فرعون لعال، یقیناً یہ فرعون بڑا سرکش تھا زمین میں، یعنی یہ بڑا ضدی آدمی تھا اور بہت زیادہ باغی تھا، اپنے نہ ماننے والوں کو فوراً سزا دیتا۔ آپ دیکھیں اس نے تو صرف ایک خواب کی بنیاد پر 20,000 بچوں کو قتل کر دیا نا۔ صرف خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تو جو بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کروا دیتا۔ یہ تو اتنا عالی تھا، اتنا یعنی زیادتی کرنے والا سرکش تھا۔ تو کہا ان پر فرعون یقیناً سرکش تھا۔ دوسری بات کہی کہ فرعون البتہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا، یعنی ظالم تھا۔ ظالم تھا، اب یہ بھی ڈر تھا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو ہم نے ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر اور یہ بدبخت ہمیں قتل نہ کر دے۔ تو ان پر کس کا خوف تھا؟ فرعون کا، اور فرعون کے ظلم و ستم کا۔ وقال موسیٰ یا قومی، نصیحت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی فرعون کی سرداری سے، سلطنت سے اور اس کے سرداروں کے ظلم و ستم سے نہ ڈرو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، جواب قوم نے کہا پس ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، مناجات قوم، اب قوم نے دعا کی اے اللہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، تو ہمیں نہ بنا تختہ مشق ظالم قوم کے لیے، تو ہمیں نہ بنا تختہ مشق، تو ہمیں تختہ مشق یعنی فتنے کا ذریعہ نہ بنا دے ظالم قوم کے لیے۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ یا اللہ یہ فرعونی اور یہ سارے کیا ہیں؟ ظالم ہیں، تو اے اللہ اب یہ لوگ ہم پر ظلم کریں گے، ہم ایمان لے کر آئے، تو مولا کریم تو ہمیں ان کے ظلم کا نشانہ نہ بنا، ہمیں ظلم کا نشانہ نہ بنا، اے اللہ تو ہمیں نجات دے دے ان ظالموں سے۔ پھر آگے اللہ نے نجات دے دی فرعون کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے غرق کر دیا۔